वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं रोज़े के फ़वाइद पे। अभी हम लोगों ने रोज़े को डिस्कस किया, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा डिस्कस किया कि हम बहुत सारे एडिक्शंस जिनकी लोगों को आदत होती है उससे वो उनकी छुट जाती है रोज़ों के बीच में। रोज़ों के बीच में बहुत सारी बीमारियां हैं जो कंट्रोल में आ जाती हैं। अब हम जाते हैं थोड़ा सा इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब, स्पिरिचुअल हीलर हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि रोज़े की अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। रोज़ा अल्लाह की अजीम नेमत है हर मुसलमान के लिए। सबसे पहला सवाल कि हम अपना माल पाक करने के लिए ज़कात देते हैं, अपना वजूद पाक करने के लिए रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा वजूद की ज़कात है, वजूद की ज़कात है। ठीक है। साल के 12 महीने जो कुछ हम खाते रहते हैं, जिस तरह भी होता है खाते हैं, तो रमज़ान मुबारक का एक महीना ऐसा आता है कि जो पूरे वजूद को फ़िल्टर करता है, साफ़ करता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ इलाज कराते हैं, मोटापा कम करने के लिए काफ़ी दवाएं खाते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक का वाहिद महीना ऐसा है जो रोज़ा रखने से बंदा खुद ही कम हो जाता है। अल्लाह की अजीम शान है कि रमज़ान मुबारक इन मुसलमान के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, हर कदम पे फ़ायदा है। आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कलाम पढ़ते हैं, आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, और दूसरे रोज़े का माने तस्किया नफ्स, अपने नफ्स को कंट्रोल करना, सही, ठीक, इस्लाह करना होता है। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं रोज़े में, अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, हम अब दूसरों का ख्याल कर रहे होते हैं। हमें रोज़ा एहसास दिलाता है कि अगर मैंने रोज़ा रखा, दिन मुझे भूख भी लगी, प्यास भी लगी, और वो लोग जिनके घर में कुछ भी नहीं होता, वो साल के 12 महीने से गुजारते हैं, ठीक है, उनका एहसास दिलाता है। फिर हम उनका ख्याल रखते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करते हैं। अपने जो अल्लाह ने हमें माल दिया उसमें ज़कात देते हैं। ज़कात रोज़े में नहीं, साल के 12 महीने देनी चाहिए। क्यों कि बीमारी, दुख, तकलीफ, मजबूरी साल के 12 महीने रहती है, सिर्फ रमज़ान में नहीं आती है। इसके अलावा रोज़े में जो हमारे फ़राइज़ हैं हम उससे गाफिल होते हैं, और बहुत ज़्यादा गाफिल होते हैं। अफसोस का मकाम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसको रमज़ान मिले और उसमें अपनी गुनाहों की बख्शिश ना करवाए वो बदनसीब है। जिनको माँ बाप मिले, उनकी खिदमत ना करे, उनसे जन्नत न कमाए, वो बदनसीब है। आप अपनी आंखों से देखें कि माशाल्लाह हटे कटे औरतें मर्द होती हैं, कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो रोज़ा नहीं रखते। क्या जी, बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। वही लोग अगर बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, उनका ऑपरेशन होता है, उनको 2 दिन 3 दिन तक पानी नहीं मिलता, चीखते रहते हैं, वहाँ कैसे बर्दाश्त करते हैं? अगर रोज़ा रखें तो इन बीमारियों से खुद ही निजात पाते रहेंगे। अगर हम अल्लाह की तरफ जाते हैं, अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, मुकम्मल 2-4 दिन के लिए नहीं, जो मुसलमान का फ़र्ज़ है, और उस फ़र्ज़ को अदा करें, तो हमारे लिए हर कदम कदम पे आसानियाँ, बीमारियाँ, मुश्किलात, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़त्म हैं। बहुत कुछ हमने खुद पाला हुआ है, जानबूझ के पाला हुआ है। एक तो किसी को हक अदा नहीं कर सकते, दूसरा मुसलमान की एक सबसे बड़ी बुराई है जिसको बोलते हैं कि इतना भयानक ऐब है कि गुनाह अजीम से कहें तो गलत नहीं होगा। आप किसी मुल्क को ले लो, हर मुल्क में, चाहे वो गैर मुस्लिम का मुल्क है, उस मुल्क के अंदर वो क्या करते हैं कि अपने त्यौहार पे चीज़ें कम कर लेते हैं, कि उनकी कीमतें कम कर लेते हैं, वो ख्याल रखते हैं, गरीब गुरबा का ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर रमज़ान आने से पहले कीमतें बढ़ जाती हैं, और 2 महीने पहले ज़हीरा हो जाती है, जिसके लिए हमारे मज़हब में हराम है, ठीक है। हाँ। आप खुद देखें, बाजार जाएं, एक कपड़ा पहले आपको अगर 200 का मिला था, आज वो 250 का होगा। एक फ्रूट पहले आपको अगर 100 का मिला था, आज वो 150 का होगा, ठीक है। इसमें हुक्मरान भी शामिल हैं, सबसे पहले वो शामिल हैं, उनसे पूछताछ बहुत ज़्यादा होगी, और अल्लाह का अज़ाब उन पर नाज़िल होगा कि आपकी मौजूदगी में ये हुआ, क्यों हुआ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या पढ़ो। अगर एक कुत्ता भी अगर भूख से मर जाए तो उससे पूछताछ होगी, तो वो तो इंसान है, चाहे मज़हब कोई भी है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, लेकिन इंसान है। किसी को तवज्जो नहीं है, किसी को तौफीक नहीं है जो अपने मज़हब को तरफ आए और ये देखे कि रमज़ान आया, रमज़ान में इस्लाम के क्या क़वायदे हैं, क्या ज़वाब्ते, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों से बिल्कुल खाली है। अगर हुकूमत वक्त एहसास करे, आप यकीन मानना कि 2-3 महीने पहले इसका बंदोबस्त करे
اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہر کسی کو سستی چیز مل سکے. اس میں غریب سفید پوش جو اپنا پردہ اٹھا نہیں سکتے, انتہائی غربت کے عالم ہوتے ہیں, لیکن اپنی سفید پوشی قائم رکھے ہوتے ہیں. اور پھر عام عوام, ان کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہو. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو زیرہ کرتے ہیں, جو مہنگائی کے ذمہ دار ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں, یقین مانے قطعاً بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کل مرنا ہے. اس سے بالکل غافل ہے. سر اب یہی ہوتا ہے نا احساس کہ اگر ہمیں پتا ہو ہمیں کل مرنا ہے. صحیح, میں ایک چھوٹی سی بات میں پوری کر لوں. اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ ہم نے کل مرنا ہے تو اس کام کو وہ کبھی نہ کریں. لیکن وہ اس سے غافل ہیں, ان کو موت کا غم ہی نہیں ہے, نہ اللہ کا غم ہے. ایک چھوٹی سی مسئلہ, جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے, ہر ایک سے ڈرتا ہے. صحیح. تو یہ صورتحال ہے. ہم مسلمان, ہم نے رمضان میں کیا پایا کیا کھویا, ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے. پورے سال کا احتساب کرو کہ ہم نے اس سال میں کتنے گناہ کیے, کتنی نیکیاں کمائی ہیں, اور ہم نے رمضان کا مہینہ ہمارا بخشش کا, نجات کا مہینہ ہے, اس میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. ہم نے غریبوں کا خیال کرنا ہے, غربا کا خیال کرنا ہے, اپنے پڑوس کا خیال رکھنا ہے, علاقے کا خیال رکھنا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم نے اپنے مذہب کا خیال رکھنا ہے. سر صرف اس مہینے کیوں نہیں, سنو, سال کی میں ایک مہینے میں ایک بات جو میں نے کی اور آپ کی سمجھ میں نہ سکی, کہ اپنے احتساب کرنا ہے سال کے 12 مہینے کا. اس مہینے میں 11 مہینے وہ 12 مہینہ یہ ہم نے احتساب کرنا ہے. ہم نے پورے سال کیا کھویا کیا پایا ہے. ہم اپنا میزان خود لے کے بیٹھے نا. آپ مجھے نہ بولیں, میں آپ کو نہ بولوں. ہم خود لے کے بیٹھے, ہم نے کیا نام ہے کمایا, کیا دیا, کیا پایا, کیا کھویا, کیا گناہ کیا, کیا ثواب کیے. چھوٹی سی مسئلہ ہے. مسلمان کے لیے قتل حرام ہے, بالکل حرام ہے. آج کون مر رہا ہے؟ مرنے والا مسلمان, مارنے والا مسلمان. ہمارا مذہب کہاں چلا گیا؟ وہ مذہب کو پوچھتا ہے. یہ تمام چیزیں اگر ہم سوچیں, صرف رمضان میں نہ سوچیں, سال کے 12 مہینے سوچیں, لیکن رمضان کے مہینے کو اپنا احتساب کا مہینہ سمجھیں. کیوں اللہ نے کہا کہ اس میں جو اپنی بخشش نہیں کرواتا وہ بد نصیب ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور ہم نے عمل کرنا ہے. ہم نے حجت نہیں کرنی. لیکن کاش اگر ہم مسلمان با عمل بن جائیں. بے عمل مسلمان تو بے حساب ہیں, لیکن با عمل مسلمان بہت کم ہوں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, کل جہان کے مسلمان کو ایک نیک مسلمان اور با عمل مسلمان بنا دے. کل جہان کے مسلمان کی دعا کرتا ہوں. پھر دعا کرتا ہوں روزانہ, اللہ ہمارے اس ملک کو قوم کو سلامت رکھے, اور ہماری ان ملک کی فورسز کو سلامت رکھے جن کے دم سے ہر چیز ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, روزے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے نا, آپ اے سی میں بیٹھے پروگرام دے رہی ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اے سی میں. لیکن وہ ہمارے جوان جو گلیشیئر میں, وہ ہمارے جوان جو صحرا میں, وہ ہمارے جوان جو کیا نام ہے پانی کے اندر رکھے اپنا آپ کا ہمارا دفاع کر رہے ہیں, ان کو سلام ہے. کیوں کہ رمضان تو ان کے لیے بھی ہے, ہمارے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے. لیکن ہم سب سے زیادہ بہترین جو فرائض انجام دینے کی حالت میں وہ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ نہیں چھوڑتے ہیں. گلیشیئر پہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ نہیں چھوڑتے ہیں. پانی کے اندر ہوتے ہیں, روزہ نہیں چھوڑتے ہیں. صحرا میں ہوتے ہیں, تپتی دھوپ میں, ریگستان میں, لیکن روزہ سے ہوتے ہیں. کتنا اول ان کا روزہ ہوگا جو ہر حال میں انہوں نے روزہ رکھنا ہے اور نماز پڑھنی اور اپنے حقوق ادا کرنے. ان باتوں کو ہم اپنے اوپر رکھ کے سمجھیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے آرام سکون سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں, جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہم اس ملک کو قوم کے لیے کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہم سب سے زیادہ اپنے مذہب کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں. میں آپ کو سمجھاؤں, آپ مجھے سمجھائیں. اس طرح ہم سب ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے, اور اس مذہب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے مذہب کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر ہم نے سمجھا ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا دین اسلام کیا ہے, حقوق عباد کیا ہیں اور حقوق اللہ کیا ہے. اس سے ہم ٹوٹلی غافل ہیں. کچھ لوگ ہوں گے 100 میں سے 2, 4, 10 جن کو پتہ ہوگا جو اس پہ عمل کر رہے ہوں گے. سب سے بڑی چیز میں ان علماء کرام کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے دین پھیلایا اور سچی دین کی خدمت کی. میں کہتا ہوں کہ جنت فردوس ان کے انتظار میں, وہ کب اس دنیا سے اٹھیں گے جنت فردوس میں داخل ہوں گے. میرا یقین یہ ہے. ایک وہ مولوی ہے جس نے فتنہ پھیلایا ہے, وہ مسلمانوں کو لڑوایا ہے, جہنم اس کا انتظار کر رہا ہے. یہ کب دنیا سے فارغ ہو جائے, جہنم میں داخل ہو جائے. یہ میری رائے ہے. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسان کی بقا کی کوشش کرے, اسلام کی کوشش کرے. رمضان نہیں, سال کے 12 مہینے, سال کے 12 مہینے نہیں, جب تک زندہ ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی لے کے چلے. یہ ہمارا مذہب کہتا ہے. آپ ایک مسلمان عورت ہو, آپ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم, چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہے, اس کو یہ یقین ہو کہ یہ میرے پڑوس میں مسلمان ہے, یہ میری ضمانت ہے,
یہ میرا تحفظ ہے، یہ میرا احساس ہے. میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا، اس لڑکی نے میرے گھر میں کھانا بھیجنا ہے. میرے گھر میں بیماری ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس سے میری مدد کرنی ہے. اگر مجھے برا وقت آ گیا تو مجھے لے کے اسپتال لے کے پہنچے گی. اس طرح میرے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ عمل بہت ضروری ہے. ہم اس میں بار بار کہتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں باعمل مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ تو ہے لیکن سال کے 12 مہینے ان کاموں کی ضرورت ہے. سب بات ہوئی تھی ایٹ لیسٹ جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، جو آپ ڈیلی اس میں آتے ہیں، جو آپ کے کام کی انوائرمنٹ میں، جو آپ کے گھر کی انوائرمنٹ میں، آپ کے گھر میں جو کام کرنے آتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا سلوک بالکل ایک تو انصاف والا ہونا چاہیے اور میانہ روی والا. تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بالکل ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ان کو ایسا نہ سمجھو کہ بہت ہی کوئی حقیر چیز ہے یا وہ کوئی اس طرح جس طرح ہمارے گھر میں ہماری میڈز آتی ہیں تو مطلب اکثر ان کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ ان کو ہم یہ دے دیں، پہننے کے لیے یہ دے دیں، کھانے کے لیے یہ دے دیں. لیکن سر جب ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں نا تو پھر بہت ساری اور چیزیں بھی ہمارے ذہن میں آتی ہیں جو کہ آپ سوچ کے شاید اس وقت مسکرا بھی رہے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم انہیں ایک بار دیتے ہیں تو پھر وہ مانگنے کی لسٹ ان کی ختم نہیں ہوتی ہے. تو ابھی آپ نے حقوق العباد کی بات کی تو حقوق العباد میں یہ چیز آتی ہے. اب یہ چیز کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم اچھا کرتے ہیں اور ہمارے ہی گلے پڑ جاتا ہے، تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں کہتا ہوں کہ بڑی ذہانت سے آپ نے یہ سوال تیار کیا اور یہ اس کی اہم ضرورت ہے اس وقت کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ گھر میں جو بھی آپ کے ملازمین ہیں آپ انہیں تنخواہ دے رہے ہو، خدا واسطے کام نہیں کروا رہے. صحیح، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، آپ ان کو غلط راستے پہ لے کے چل رہے ہو، غلط لگا رہے ہو. جب ان کو تنخواہ دے رہے ہو اس کام کی تنخواہ دے رہے ہو جو کہ وہ گھر میں کام کر رہا ہے. صحیح. آپ نے جو کچھ دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہاں دو، جہان ان کے پاس نہیں ہے. ان کی عادتیں بگاڑنے والے آپ خود ہو. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مسئلہ ہے کہ ایک خاتون کے بارے میں دیکھا کہ بڑی غریب ہے، وہ 5-6 بنگلوں میں کام کرتی تھی، آج وہ 6 بلڈنگوں کی مالک ہے. ٹھیک ہے، کیسے ہر سال جو ہے نا وہ ان سے زکوٰۃ مانگتی، گھر میں میرا گھر گر گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں نے 2-4 لاکھ دے دینے اور وہ لا کر سے اپنا گھر تیار کر لینا. اس طرح ہوتے ہوتے سے 5-6 بلڈنگیں بنا لی. اب اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات آپ کو بتا دوں، اکثریت جو کام کرنے والی خواتین لوگوں گھروں میں آتی ہیں ان کے مرد کام نہیں کرتے ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے آرام کرتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں یا آرام کرتے ہیں. یہ تو ہے. وہ مار پیٹ کرتے ہیں. یہ تو سوچ کے زیادہ رحم بھی آتا ہے. آپ رحم غلط کر رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں، بالکل غلط کر رہی ہیں. آپ ان کو اور مطلب ہے کہ برے راستے پہ ڈال رہے ہیں. آپ کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ نے سوال کیا، اس کا جواب پورا سن لو. جس کو نے جو تنخواہ مقرر کر دی اس نے اس تنخواہ کو قبول کیا اور بخوشی کام شروع کیا. آپ اس کے پیسہ ادا کر رہی ہیں. ایک کام آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس جگہ جا کے دیں، وہاں اس ادارے میں پہنچائیں یا ان لوگوں تک پہنچائیں، خود پہنچائیں جو کہ اس قابل ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے. آپ پہنے ہوئے کپڑے، جوتے، موزے، پیسہ، کیا نام ہے، راشن اپنے ہاتھ سے وہاں پہنچائیں. جہاں آپ گھر میں ان چیزوں کو شروع کر دیتے ہیں تو ان کی لسٹ کبھی ختم نہ ہونے والی ہوتی ہے اور نہ کبھی ختم ہوگی. کیوں کہ ان کو یہ معلوم ہو چکا ہوتا ہے یہاں سے ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. آپ اس طرح ہمارے پاس آپ لوگ شکایت لے کے آتے ہو، ایک خاتون نے آپ سے کیا نام ہے 2 لاکھ پہ ایڈوانس لے لیا، 1 مہینے بعد وہ آپ گھر سے غائب ہو گئی، کہیں ہو جائے کام شروع کر دیا. یہ چیزیں دیکھیں آپ ان کی عادتیں کیوں بگاڑتے ہو؟ آپ خود بگاڑ رہے ہو. لیکن آپ، میں نہیں کہتا ہوں اسے نہ دو، لیکن وہاں دو جہاں ان کا حق بنتا ہے. ان کا حق نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ انہیں تنخواہ دے رہے ہو، وہ 2,000 4,000 10,000 جو بھی آپ سے مہینہ طے ہوتا ہے وہ آپ سے تنخواہ لے رہے ہیں، اس کا وہ کام کر رہی ہیں. لیکن جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کام کرنے قابل نہیں ہے، کہیں آنے جانے قابل نہیں ہے، وہ سفید پوش لوگ کسی کو بولنے قابل نہیں ہیں، انہیں تلاش کرو، ان تک پہنچاؤ. یہ آپ نے اچھی بات کی ہے اور یہ بہت بڑی اصلاح کی بات کی ہے. اور تمام سننے والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو تلاش کرو جو کہ واقعہ سفید پوش ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ویورز کہیں مت جائے گا، ول بی رائٹ بیک.